जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली चैट में बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच आप सबकी प्रेजेंस का, एंड आई एम सॉरी 30 मिनट्स का डिले हो गया। तो हम हाजिर हैं आज सीरा क्लास 12 के साथ। तो आई होप आप सब ने पिछली तमाम क्लासेस अब तक विजिट कर ली होंगी और उससे कॉप अप कर लिया होगा, ताकि आज की क्लास के साथ आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाएँ। तो आप सामने देख रहे होंगे आज की जो हमारी डॉक्यूमेंट्री के 3 टॉपिक्स रहेंगे। पहले, मुसलमान, खबरदार कीजिए अपने रिश्तेदारों को, और घाटे का सौदा तो तुमने किया। तो इस पे आज रिलेट करेगी हमारी डॉक्यूमेंट्री। तो आप सब स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा, फिर जब फिनिश हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि जितना फोकस से आप सुनेंगे तो आई होप आपको दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ, तो आप सब फोकस कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। जी, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली बताइएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद, मेरे ख्याल में तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो 2-3 रातों से तुम्हारे करीब ही नहीं आया। उम्मे जमील की इस बात से रसूलुल्लाह को दुख पहुंचा है। आज का उन्वान, पहले मुसलमान। अल्लाह के नबी इब्राहीम और इस्माइल ने जिस नेमत की ख्वाहिश की थी, अल्लाह करीम ने वो नेमत इस्माइल की औलाद में आखिरी नबी की शक्ल में इंसानियत को अता की। वो अल्लाह ही है जिसने एक उम्मी कौम में इन्हीं में से एक रसूल भेजा, जो इनको अल्लाह की आयात सुनाता, इन्हें पाक करता और किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग इससे पहले खुल्लम खुला गुमराही में थे। ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की सारी मखलूक में से सबसे पहले ईमान लाने की सआदत किसी और को नहीं, बल्कि अपना दिल, जान, मालो दौलत और मोहब्बत निसार करने वाली सैयदा खदीजा को मिली है। इस बात पर तमाम मुसलमान और तारीखदान मुत्तफिक हैं कि सैयदा खदीजा से पहले कोई मर्द या औरत रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया। रसूलुल्लाह के किरदार की अजमत सैयदा के सामने है। दुनियादारी और मामलात आपसे छुपे हुए नहीं हैं। रिश्तेदारों के साथ रसूलुल्लाह का सलूक, यतीमों की मदद, लोगों के दरमियान तर्ज अमल और तन्हाई सैयदा के सामने है। खदीजा बिनते खुवैलिद रसूलुल्लाह पर न सिर्फ ईमान लाईं, बल्कि रिसालत की जिम्मेदारियां निभाने में रसूलुल्लाह की मदद करती और मुश्किल लम्हात में हौसला भी बढ़ाती हैं। अल्लाह करीम ने सैयदा खदीजा के जरिए ही रसूलुल्लाह का बोझ हल्का किया है। जब मक्का के लोग रसूलुल्लाह को झुठलाते और तल्ख कलामी करते हैं, तो घर आने पर सैयदा ऐसी गुफ्तगू करती हैं कि सारी परेशानियां और गम दूर हो जाते हैं। ऐसी मोहब्बत करने वाली शरीक हयात ही रसूलुल्लाह का हौसला बढ़ा सकती हैं। सैयदा खदीजा के रसूलुल्लाह पर सबसे पहले ईमान लाने और हौसला बढ़ाने का सिला अल्लाह करीम ने यूं दिया कि जिब्राईल रसूलुल्लाह के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, अपने रब की तरफ से और मेरी तरफ से
सैयदा खदीजा को सलाम पहुंचाइए, वो आपके लिए खाने पीने का कुछ सामान लेकर आ रही हैं। उन्हें खुशखबरी दें कि अल्लाह करीम ने उनके लिए जन्नत में मोतियों से महल बनाया है, जिसमें ना शोर होगा और ना कोई कोफ्त। रसूलुल्लाह ने जब सैयदा खदीजा को अल्लाह करीम का पैगाम पहुंचाया तो सैयदा ने कहा, अल्लाह करीम सलाम है और सारी सलामती उसी से है। जिब्राइल पर सलाम हो, अल्लाह के रसूल पर सलाम हो, आप पर अल्लाह करीम की नेमतें और बरकतें नाजिल हों। अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के साथ इनके घर पर रहते हैं। अली की तरबियत रसूलुल्लाह के घर पर हुई है। रसूलुल्लाह की चची फातिमा बिनते असद बयान करती हैं, जब हमारे घर चौथा बेटा पैदा हुआ तो मोहम्मद ने उसका नाम अली रखा। मोहम्मद ने अली के मुंह में अपनी जबान दी, जिसे अली चूसता रहा। एक दिन रसूलुल्लाह और सैयदा खदीजा को नमाज अदा करते देखकर अली हैरान हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अली ने पूछा है, आप लोग अभी क्या कर रहे थे? रसूलुल्लाह ने अली को बताया है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, ये अल्लाह का दीन है। मैं तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ, जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह की इबादत करो और बुतों से परे रहो। अली कह रहे हैं, ये बात मैंने इससे पहले नहीं सुनी, मैं इस बारे में अपने वालिद से मशवरा करूंगा। रसूलुल्लाह ने कहा है, अली अगर तुम ईमान नहीं लाना चाहते तो कम से कम इस राज को किसी और पर जाहिर मत करना। अली ने रात सोच विचार में गुजारी है। अल्लाह करीम ने अली को सही और गलत का शऊर अता फरमाया। सुबह अली रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आए हैं। अली ने रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बात को सबसे छुपाया हुआ है। अली अशरा मुबश्शरा में शामिल हैं। अली रसूलुल्लाह पर ईमान लाए तो इनकी उम्र 10 साल है। कुछ तारीख दानों के मुताबिक अली की उम्र 8 साल से 11 साल के दरमियान है। बाद के दिनों में रसूलुल्लाह और अली नमाज अदा कर रहे थे कि अबी तालिब का उधर से गुजर हुआ। अबी तालिब ने इन दोनों को इबादत करते देखा तो अली से पूछा, बेटा ये कौन सा दीन है जिसे तुमने इख्तियार किया है? अली ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए हैं, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। अबी तालिब ने कहा, बेटा मोहम्मद ने तुम्हें नेकी की तरफ बुलाया है, उसका साथ ना छोड़ना और मजबूती से उसके साथ खड़े रहना। अब्दुल काबा रसूलुल्लाह के बचपन से ही इनके दोस्त हैं। एक दूसरे के पास आना जाना, सलाह मशवरे रोजाना की आदत है। कई तिजारती सफर अब्दुल काबा ने रसूलुल्लाह के साथ किए हैं। इनकी आदत और ख्यालात रसूलुल्लाह के बहुत करीब हैं। अब्दुल काबा भी हनीफ हैं। अब्दुल काबा ने रसूलुल्लाह की 40 साल की जिंदगी बहुत करीब से देखी है। ऐलाने नबूवत से पहले ही रसूलुल्लाह की खूबियों के मोतरिफ हैं। इन्हें अपने दोस्त से बेहतर कोई शख्स नजर ही नहीं आता। ये रसूलुल्लाह की किसी बात को नहीं टालते। अब्दुल काबा मक्का के अमीर ताजिरों में से एक हैं। निहायत सखी और लोगों पर एहसान करने वाले हैं। रसूलुल्लाह के ऐलाने नबूवत से कुछ अरसा पहले अब्दुल काबा ने एक ख्वाब देखा। एक चांद मक्का में उतरा और इसकी रोशनी तमाम घरों में फैल गई है। इस चांद का टुकड़ा मक्का के हर घर में गिरा, फिर सारे टुकड़े इकट्ठे हुए और मुकम्मल चांद बन गया। चांद मुकम्मल होकर अब्दुल काबा की गोद में आ गया है। अब्दुल काबा खुद भी ख्वाबों की ताबीर बताने के माहिर हैं। इन्होंने अहले किताब के किसी आलिम से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसने कहा है, वो नबी जिसकी आमद का इंतजार है, उसके जाहिर होने का जमाना बहुत करीब है। जब वो नबी जाहिर होगा तो तुम उसकी पैरवी करोगे। उसकी पैरवी करने में तुम सारे जहान से ज्यादा खुशकिस्मत हो जाओगे।
عبدالکعبہ نے رسولullah کے ساتھ وقت گزار کر بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انہیں رسولullah کے عالی مقام ہونے کا یقین ہے۔ شاید قدرت نے انہیں رسولullah کی دوستی اور مدد کے لیے چن لیا ہے۔ ورقہ بن نوفل اور دوسرے صاحبان علم نے آخری نبی کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی ہیں جو باقی لوگوں کے علاوہ عبدالکعبہ کے علم میں بھی ہیں۔ عبدالکعبہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہیں کہ حکیم کی کنیز ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کی پھوپھی خدیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی جیسے موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ عبدالکعبہ نے یہ سنا تو وہاں سے نکل کر سیدھے رسولullah کے پاس آ گئے ہیں، آپ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ رسولullah نے جبرائیل کے آنے، وحی کے بارے میں انہیں بتایا اور ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ عبدالکعبہ نے کہا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسولullah نے عبدالکعبہ بن عثمان کا نام بدل کر عبداللہ بن عثمان رکھ دیا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر کا لقب عتیق ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ لقب انہیں رسولullah نے دیا۔ تاریخ آپ کو ابو بکر بن ابو قحافہ اور ابو بکر صدیق بتاتی ہے۔ رسولullah نے انہیں جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری دی۔ ابو بکر عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایمان لاتے وقت ابو بکر کی عمر 38 سال ہے۔ ابو بکر کے ایمان لانے کے بارے میں رسولullah نے کہا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ غور و فکر کرنے لگا سوائے ابو بکر کے، نہ وہ جھجکا نہ اس نے کوئی بات کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عشرہ مبشرہ میں شامل 7 لوگ ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ ابتدا میں رسولullah پر ایمان لانے والے لوگوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بعد ایمان لانے والا کون ہے؟ تاریخ دان اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ بچوں میں علی ابن ابی طالب اور جوان مردوں میں ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے۔ علی اور زید بن حارثہ کو بچپن میں رسولullah کا گھر نصیب ہوا ہے۔ زید کی عمر اس وقت 30 سال ہے۔ انہیں رسولullah کی خدمت میں 15 سال گزر چکے ہیں۔ زید تو دل سے اپنے آقا پر جان نثار کرتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے ہی رسولullah کا ہر حکم مانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ اور علی کو رسولullah پر ایمان لاتے دیکھا تو انہوں نے بھی گواہی دی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسولullah کی بیٹیاں اور ایمن بھی رسولullah پر ایمان لے آئی ہیں۔ رسولullah پر ایمان لانے والوں میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ غلاموں میں بلال بن رباح سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ بلال ایمان لائے تو ان کی عمر 33 سال ہے۔ اس وقت بلال عبداللہ بن جدعان کے غلام ہیں۔ تاریخ بلال کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص یہ بھی اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت سعد کی عمر 17 سال ہے۔ سعد کا پورا نام سعد بن مالک بن اوہیب بن عبد مناف ہے۔ ان کا تعلق بنی زہرہ سے ہے۔ رسولullah کی والدہ سیدہ آمینہ سعد کے والد کی چچا زاد بہن ہیں۔ سعد کا سلسلہ نسب رسولullah سے 5ویں پشت پہلے کلاب بن مرہ پر جا کر ملتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سعد ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ سعد اپنے آپ کو ثلاثۃ الاسلام یعنی تیسرا مسلمان کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد قریش کے ساتھ لڑائی میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہے۔ غزوہ احد میں رسولullah نے اپنے ترکش کے سارے تیر سعد کے سامنے بکھیر دیے۔ سعد بن ابی وقاص وہ خوش نصیب ہیں جنہیں غزوہ احد میں تیر اندازی کرتے دیکھ کر رسولullah نے کہا، میرے ماں باپ
سعد پر قربان۔ رسول اللہ سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کرتے تھے، سعد میرے ماموں ہیں، ہے کوئی میرے ماموں جیسا؟ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا ایمان یعنی اسلام ظاہر کرنے والے 7 لوگوں کے نام یہ ہیں: محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر بن عثمان، عمار بن یاسر، سمیہ بنت خبات، صہیب بن سنان رومی، بلال بن رباح، مقداد بن عبداللہ تمیمی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ سب نام رسول اللہ پر پہلے ایمان لانے کا اعلان کرنے والوں کے ہیں، اسی لیے ان میں سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی بیٹیوں ام ایمن اور علی ابن ابی طالب کا نام شامل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ایمان کا اعلان بعد کے سالوں میں کیا۔ خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب 613 عیسوی کا زمانہ ہے۔ 3 سال کا عرصہ خاموش تبلیغ میں گزرا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، آپ خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس حکم کی پیروی ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ صدیوں سے لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے اپنے باپ دادا کا دین ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر میں رہنے لگے اور اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آپ تقریباً 1 مہینہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ رسول اللہ کے گھر میں رہنے سے آپ کی پھپھیاں فکر مند ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ رسول اللہ بیمار ہیں۔ رسول اللہ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر آئی ہیں۔ رسول اللہ نے جب انہیں اللہ کا حکم بتایا تو انہوں نے آپ کو تجویز دی ہے، تم عبد المطلب کی اولاد کو بلاؤ اور یہ پیغام ان تک پہنچاؤ۔ ابو لہب کو نہ بلانا، وہ تمہاری بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہے، یعنی حسن کا باپ۔ ابو لہب اپنی والدہ کی واحد اولاد اور اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اپنی دولت اور خوشحالی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے بہت کم ملتا ہے۔ نہایت ذہین اور سمجھدار ہے۔ اسی وجہ سے 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اسے مکہ کی مجلس کا رکن بنا دیا گیا تھا۔ رسول اللہ نے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلایا ہے۔ کھانے پینے کا انتظام علی ابن ابی طالب کے ذمے ہے۔ کھانے میں بکری کی ران اور پینے کے لیے دودھ رکھا گیا ہے۔ کھانا سیدہ خدیجہ نے تیار کیا ہے۔ مہمانوں کی تعداد 40، ان کا تعلق بنی ہاشم اور بنی عبد مناف سے ہے۔ سب لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ماحول بہت خوشگوار ہے۔ اس دوران سب نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ رسول اللہ نے کھانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرف مائل نہیں ہوا۔ ابو لہب کہہ رہا ہے، ہم تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں اور تمہیں روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ پورے عرب پر قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے قبیلے کے لیے تم سے بڑا شر لے کر آیا ہو۔ ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں، مگر باپ دادا کا دین چھوڑنے کی بات مت کرو۔ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو، ایسی باتوں سے تم ہمارے خداؤں کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ رسول اللہ کے پیغام کے جواب میں ابی طالب کہہ رہے ہیں، بیٹا میں دین عبد المطلب پر ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں جس دعوت کا حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ عرب میں موجود ہیں۔
خود رسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے بھی خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے اور کبھی بتوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ ابو لہب نے ابی طالب کا جواب سنا تو ابی طالب سے کہہ رہا ہے، یہ غلط ہے، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اسے روکیں تم محمد کو نئے دین کی تبلیغ سے روکو۔ تم نے لوگوں کی مخالفت مول لی تو مارے جاؤ گے۔ اگر اس وقت تم نے محمد کو لوگوں کے حوالے کر دیا تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ ابی طالب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں محمد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہاں موجود رسول اللہ کے باقی رشتہ داروں نے بھی اچھے انداز میں بات کی ہے۔ رسول اللہ کی پھپھی صفیہ نے ابو لہب سے کہا ہے، بھائی کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ خدا کی قسم، اہل علم ہمیشہ اس بات کی خبر دیتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک نبی آئے گا، وہ نبی محمد ہی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ عورتوں کی بے بنیاد باتوں میں سے ہے، یہ باتیں بیکار اور تمہاری خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ قریش کے سارے قبیلے جب تمہارے خلاف ہوں گے تو تم لوگوں کو میری بات کا اندازہ ہوگا۔ ہماری تعداد عرب کے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ابو لہب یہ کہہ کر غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا یہاں سے چلا گیا ہے۔ علی کی عمر اس وقت 13 سال ہے اور انہیں رسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ سب لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، اگرچہ یہاں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا ہے، دین کی دعوت دینے والا دیکھو اور دعوت قبول کرنے والا دیکھو۔ انہیں کیا معلوم کہ آنے والے وقت میں کائنات ان دونوں کی عظمت کے گن گائے گی، ان کا پیغام کائنات کے ہر کونے میں پھیل جائے گا۔ سب لوگ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اللہ کریم کا حکم آیا ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس دین کی کھلم کھلا تبلیغ کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ کچھ دن بعد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اپنی قوم کے لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ عرب کا دستور ہے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے تو یا صباحا یا صباحا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں صبح کی پکار سنو۔ اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کوہ صفا پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا صباحا یا صباحا۔ لوگ صفا پہاڑ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ اس مجمع میں ابو لہب اور قریش کے کئی دوسرے سردار بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی خود نہیں پہنچ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے۔ کافی لوگ جمع ہو چکے تو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہے، یقیناً ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو جس نے مجھے رسول بنا کر تم میں بھیجا ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ یہاں موجود لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت ایمان کے جواب میں فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا ہے، تمہارا سارا دن غارت ہو، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ کیا ایسی بے معنی باتوں کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلا کر ہمارا وقت ضائع کیا ہے؟ رسول اللہ جواب میں خاموش ہیں۔ اس کے بعد لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ابو لہب کا رسول اللہ کو یوں کہنا اور ہاتھ ٹوٹ جانے کی بات کرنا اللہ کو اس قدر برا لگا ہے کہ اللہ کریم نے جواب خود دیا ہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے
اور اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی دولت اور کمائی جس پر اسے بڑا ناز ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تم دیکھو گے کہ جلد ہی یہ جہنم کی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے تباہ کن ہوں گے۔ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف سازشوں میں شریک ہے اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی ہے وہ بھی جکڑی جائے گی۔ اس کی بیوی کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ اللہ کریم نے انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ کو ابو لہب کی اس حرکت پر دکھ پہنچا لیکن آپ نے صبر کیا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے شائستگی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے رسول اللہ کے بارے میں انتہائی نامناسب اور گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ اس نے رسول اللہ کا کرتا پھاڑ دیا اور رسول اللہ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ اس کے تھوک سے محفوظ رہے ہیں۔ رسول اللہ کو عتیبہ کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اللہ کریم سے عرض کی ہے، یا اللہ عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرتے۔ عتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام جا رہا ہے۔ راستے میں اردن کے علاقے زرقہ کے مقام پر پڑاؤ کیا ہے۔ ابو لہب اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا ہے، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد کا کہا پورا نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں محمد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عتیبہ کے چاروں طرف قافلے والوں کا سامان رکھ کر حفاظتی دیوار بنا کر عتیبہ کو سلا دیا گیا ہے۔ رات کو ایک درندہ آیا جس نے عتیبہ کی تکہ بوٹی کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے نہ عتیبہ کا خون پیا اور نہ ہی گوشت کھانا پسند کیا ہے۔ اس طرح عتیبہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں حالات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوتی رہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کریم نے اس بات کا جواب خود دیا جو لوگوں نے رسول اللہ سے کہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلاب لائے ہیں۔ ان کی لائی ہوئی ہدایت اور سچائی کے جواب میں مکہ کے سرداروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مکہ کے لوگ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو رسول اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو رسول اللہ ان لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس رسول اللہ کے سوالوں کے جواب ہیں اور نہ ہی ایسے سوال جن کے جواب رسول اللہ کے پاس نہ ہوں۔ قریش مکہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا مقابلہ عقل، علم اور احسان سے نہیں کر سکتے، تو انہیں ایک راستہ نظر آیا کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کیا جائے۔ رسول اللہ کا قبیلہ مکہ میں اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ بنی ہاشم کا سردار ابی طالب رسول اللہ پر جان چھڑکتا ہے۔ قریش کو رسول اللہ کی نسبت وہ غلام آسان ہدف نظر آتے ہیں جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں 3 چیزیں بدبختی خیال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 غلام ہونا، نمبر 2 سیاہ فام ہونا، نمبر 3 اجنبی یا کمزور ہونا۔ عبداللہ بن جدعان کے غلام میں یہ تینوں موجود ہیں۔ یہ غلام اپنے آقا کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اس غلام تک اسلام کی دعوت پہنچی تو فوراً ایمان لے آیا ہے۔ اس نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ غلام جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایک دن کعبہ کا طواف کرنے لگا تو وہاں موجود بتوں کو دیکھ کر بے خیالی میں زبان سے نکلا، وہ ناکام اور نقصان میں ہے جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ غلام کے منہ سے نکلے یہ الفاظ لوگوں کے کان میں پڑ گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان سے شکایت کی ہے۔
عبداللہ نے غلام سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہے۔ عبداللہ نے غلام سے کہا ہے، نیا دین چھوڑ کر واپس اپنے دین پر آ جاؤ۔ غلام نے اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ مکہ کا ایک سردار امیہ بن خلف غلاموں پر ظلم کرنے کے معاملے میں بدنام ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے غلام کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس کی عقل ٹھکانے لگائے اور اسے سبق سکھائے۔ یہ پہلا غلام ہے جو رسول اللہ پر ایمان لایا ہے۔ امیہ بن خلف رسول اللہ کی دشمنی میں پاگل ہے۔ اسے یہ کب منظور ہے کہ اس کا غلام محمد بن عبداللہ کے دین پر ہو؟ اس کا غلام اور اپنی مرضی کا دین اپنائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ غلام نے کئی خداؤں سے منہ موڑ کر ایک خدا کی بندگی اختیار کر لی ہے تو امیہ کا خون کھولنے لگا ہے۔ امیہ تو غلام کی سانسوں کو بھی اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ امیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس غلام کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اسے ایسی سزا دی جائے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ یہ نیا دین چھوڑ کر ہمارے دین پر واپس آ جائے، ورنہ اس کے لیے زندگی مصیبت بنا دی جائے۔ ایسی مثال قائم ہو جائے کہ کوئی غلام یا کنیز محمد پر ایمان لانے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ امیہ بن خلف نے غلام کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑکے غلام کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں میں بھگا رہے ہیں۔ غلام اس دوران گر پڑا ہے۔ یہ لڑکے غلام کو اس حالت میں بھی کھینچ رہے ہیں۔ ان لڑکوں کو غلام کی حالت پر رحم آ رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے سامنے آ رہا ہے۔ عرب میں کسی قبیلے کے معاملات میں دخل اندازی جنگ شروع کرنے والی بات ہے۔ غلام کی ویسی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک غلام کی خاطر کوئی جنگ کیوں کرے گا؟ غلام کی گردن پر زخم آ گئے ہیں، خون بہہ رہا ہے اور سانس رک رہی ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں اعلان کیا جا رہا ہے، اس غلام نے نیا دین اپنا لیا ہے، اس کی یہی سزا ہے۔ اگر کوئی اور نیا دین اپنائے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یثرب کے رہنے والے حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کے لیے مکہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جوان لڑکے ایک حبشی غلام کے گلے میں رسی ڈالے اسے کھینچ رہے ہیں۔ وہ حبشی غلام کہہ رہا تھا، احدن، وہ یکتا ہے، احدن، وہ یکتا ہے۔ میں لات و عزا، حبل اور نائلہ کی خدائی سے انکار کرتا ہوں۔ امیہ بن خلف اس سزا کو کافی نہیں سمجھتا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں جب مکہ کی زمین تانبے کی طرح گرم ہو گئی ہے، اس نے پتھریلی زمین پر غلام کو لٹا دیا ہے۔ اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، امیہ نے ایک بھاری پتھر غلام کے سینے پر رکھ دیا ہے۔ اب یہ مصیبت کئی گنا ہو گئی ہے۔ نیچے جلتی زمین، درجہ حرارت تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ، اوپر گرم اور بھاری پتھر، سانس لینا بھی مشکل ہے، یوں کہیے کہ جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا ہے۔ امیہ نے یہ ظلم کرنے سے پہلے غلام کو گھنٹوں بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ امیہ غلام سے مطالبہ کر رہا ہے، محمد کا دین چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت کرو ورنہ یہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ غلام نیم بے ہوشی میں جواب دیتا ہے، احدن، احدن، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ غلام کا جواب سن کر امیہ بن خلف اور ظالم ہو گیا ہے۔ امیہ بہت موٹا
اور وزنی ہے۔ غلام کی گردن پر امیہ نے اپنی ٹانگ رکھ دی ہے تاکہ اس کی سانس ہی بند ہو جائے۔ غلام بے ہوش ہو گیا ہے۔ غلام پر امیہ بن خلف کا ظلم جاری ہے کہ رسول اللہ ادھر سے گزرے ہیں۔ غلام نیم بے ہوشی میں احدن احدن پکار رہا ہے۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تم جس وحدہ لا شریک رب کا نعرہ لگا رہے ہو وہی تمہیں اس عذاب سے نجات دے گا۔ عمر بن عاص بیان کرتے ہیں، ایک دن میں غلام کے پاس سے گزرا تو گرم کنکریوں پر لٹا کر اس پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ کنکریاں اتنی گرم تھیں کہ گوشت کا ٹکڑا ان پر رکھا جاتا تو حرارت سے پک جاتا۔ اس سب کے باوجود غلام کی زبان پر جاری تھا، میں لات و عزیٰ کو نہیں مانتا، میں ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ آپے سے باہر ہو گیا اور غلام کو بری طرح مارا پیٹا۔ کچھ دن بعد ظلم کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ امیہ نے اپنے غلام کو سلگتی ہوئی زمین پر لٹایا ہوا ہے، سینے پر گرم اور بھاری پتھر۔ غلام کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ ابو بکر کا یہاں سے گزر ہوا غلام کو اس حال میں دیکھ کر دکھی ہیں۔ غلام تپتی ریتلی زمین پر بے سدھ پڑا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آج تو امیہ نے ظلم کرنے کی حد کر دی ہے۔ ابو بکر امیہ سے کہہ رہے ہیں، اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کب تک اس بے بس پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ نے طنزیہ انداز میں جواب دیا ہے، ابو بکر تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، تم نے اسے بے دین کیا ہے۔ اگر تمہیں اس پر ترس آتا ہے تو اسے چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ابو بکر نے کہا ہے، میں اسے خریدنے کو تیار ہوں، تم قیمت بتاؤ۔ امیہ کہہ رہا ہے، اگر یہ مر چکا ہے تو؟ ابو بکر تب بھی خریدوں گا۔ امیہ میں تیار ہوں، یہ تو ویسے بھی اب میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اگر مر چکا ہے تو 100 اور اگر زندہ ہوا تو 200 درہم لوں گا، اس کے علاوہ بدلے میں غلام بھی لوں گا۔ ابو بکر مجھے منظور ہے۔ امیہ غلام کے قریب گیا اور اس سے پوچھا ہے، تو زندہ ہے یا مر گیا؟ آواز آئی، احدن احدن۔ امیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہ خوش ہے کہ نیم مردہ غلام کے 200 درہم مل جائیں گے۔ ابو بکر نے رقم ادا کی اور غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تو امیہ نے کہا، ابو بکر میں تو تمہیں عقل مند تاجر سمجھتا تھا، تم نے 100 درہم کا غلام 200 میں خرید لیا۔ ابو بکر نے جواب دیا ہے، امیہ گھاٹے کا سودا تو تم نے کیا ہے، میں تو اسے 1000 درہم میں بھی خرید لیتا۔ ابو بکر نے اپنا حبشی غلام قسطاس امیہ بن خلف کو دے کر بے بس غلام کو اسی لمحے آزاد کر دیا ہے۔ غلام کو ظالم مالک سے نجات مل گئی اور غلامی سے بھی۔ ابو بکر اس کمزور غلام کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول، آپ کے خوبصورت چہرے کا صدقہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ تاریخ اس غلام کو بلال حبشی اور مؤذن رسول کے نام سے جانتی ہے۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں، ابو بکر نے بلال حبشی کے بدلے میں اپنا غلام قسطاس امیہ بن خلف کو دے دیا۔ قسطاس ابو بکر کے کاروبار کا نگران، بڑا ذہین اور کام سنبھالنے والا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار درہم تھی۔ ابو بکر نے ایک جوان، سمجھدار اور قیمتی غلام دے کر کمزور بلال کو لے لیا اور فوراً آزادی بھی دے دی ہے۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو سب حیران ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ بھی کیسے آئی؟ اسے سمجھنے کے لیے ایمان اور قربانی ضروری ہے۔ قریش مکہ میں سے ایک سمجھدار شخص نے کہا، یقیناً بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا،
ابو بکر نے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کر کے اسے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کے جذبے کی توہین کیے جانے کا جواب یوں دیا: جو کچھ وہ دوسروں کے لیے دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ وہ اتارنا چاہتا ہے، وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ رسول اللہ نے بلال کی قربانیوں کا صلہ انہیں اپنا مؤذن مقرر کر کے دیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بلال بیت المال کے انچارج بنے، آج کل کے زمانے کے مطابق وزیر خزانہ۔ وہی بلال جسے کل تک مکہ کے بازاروں میں رسوا کیا جاتا تھا، آج عزت کی بلندیوں پر ہے۔ اللہ کریم اور اس کا رسول اس بات کی گواہی دے رہے ہیں: تم ہو یوسف کے قبیلے سے، تمہیں کیا معلوم حبش سے آئے ہوئے شخص کی قیمت کیا ہے۔ بلال کو دی جانے والی عزت سے مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں پر اسلام کی برابری کی حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ عرب کی روایات کے برعکس بلال حبشی کی ساری بدبختی ان کی خوش بختی میں بدل گئی ہے۔ مکہ میں رہنے والے غلام اور کنیزیں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انہیں دین اسلام غلامی سے آزادی کا راستہ نظر آنے لگا ہے۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرن، آئی ہوپ آپ سب کے لیے بینیفیشیل رہا ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کر لیجئے، تو پھر میں مائک آن کر دیتا ہوں۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کلاس 12 تھی آج، تو اس سے پریویس تمام 11 کلاسز ہمارے چینل پہ موجود ہیں، تو جو لوگ مس کر چکے ہیں یا جو فرسٹ ٹائم جوائن کریں تو کائنڈلی وہ بھی وزٹ کیجیے گا۔ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا تھا، جو پہنچتے پہنچتے آج یہاں تک پہنچا، تو میں چیٹ میں چینل کا لنک پنچ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ ضرور وزٹ کیجیے گا تاکہ آپ لوگ اچھے سے کوپ اپ کر سکیں۔ جی یہ میں نے چیٹ میں پنچ کر دیا، تو کائنڈلی چیک کر لیجیے گا۔ باقی مقصد ہمارا یہی ہے کہ جی سمیہ آپ بات کریں پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت؟ جی 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 سمیہ الحمد للہ، آپ بتائیں۔ جی یہ کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت بینیفیشل رہی ہے کلاس، اور سٹارٹ کا تو اٹینڈ نہیں کر سکی تھی میں مصروفیات کی وجہ سے، لیکن آخر کا جب حضرت بلال کا ذکر آیا تو اس میں ایک چیز مجھے یاد آئی ہے جو میں نے کہیں پڑھی ہے، وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ آگے مزید حضرت بلال کے ذکر میں اٹیچ ہو کے آئے گی، یا ہم جی فوکسلی صرف اور صرف جی نبی یہیں پاک سے کی یہیں سے جرنی کو سٹارٹ ہو، دیکھیں گے؟ اگلی کلاس میں ہوگی۔ اچھا، ایک ذکر جو ایک چیز آئی ہے کہ جب نبی پاک کے بعد
حضرت بلال حبشی نے جب پہلی بار اذان دی تھی، تو وہ تھوڑا سا سینیریو اگر آپ ہمیں تھوڑا اگر آپ کو علم ہے تو وہ سمجھا سکیں تو وہ ہمیں اس کانٹیکس میں زیادہ بینیفیشل رہے گا، کیونکہ سیرہ کے بعد کا ہے یہ واقعہ جو میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، تو آئی تھنک یہ سیرہ میں اٹیچ نہیں ہوگا، تو میں تھوڑا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر جو بھی کنفیوژن ہے یا جو غلطیاں ہم کہیں دیکھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں فالو اپ مل سکے۔ جی جی ٹھیک ہے سمجھے، انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں نا اس کو اسٹارٹ سے پنچ کر دیں گے تاکہ آپ ایزیلی اس کو کنیکٹ کر سکیں، پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی اینی ون مور، آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو ہینڈ ریز کر لیں، نہیں تو پھر ہم سیشن فنیشنگ کی طرف جائیں گے۔ تو جی ام حاذق آپ کریں بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر نے ابھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس کا میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں کہتے ہوئے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے، اور آفٹر 16 months آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ وہ خواب سے وداع ہوئے اور اونٹنی پر سوار ہو گئے، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر عالم وارفتگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کر رہے ہیں، کبھی حجروں میں، لیکن کہیں نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر یہ گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا کہ سارے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ تمام جو ینگ اولڈ سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجیے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ نے کہا میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچایا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو انکار نہ کر سکے گی۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہاتھ پکڑ کر کہ نا اے بلال ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انکار کا گوارا کرنا گوارا تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بس یہی مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنا تھا۔ جب انہوں نے کہا باواز نے کہا اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا، اور جیسے جیسے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا ہو گیا۔ جب اشہد اللہ الہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ جو پردہ دار خواتین بھی تھی وہ بھی گھروں سے نکل آئیں اور عجیب رونے کا منظر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ کوئی بھی روتا ہوا نہیں دیکھا گیا، مرد عورت۔ اور اسی کے لیے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا ہے ترانہ عشق آئے کہ ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز عشق کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ جو اتنا ہی یاد کری سکا۔ جی ام حاذق تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔ جی سمیہ آپ کو کلیئر کر دیا میں نے، باقی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ جی تو
ہم پھر سیشن فنش کرتے ہیں اگر کسی نے بات نہیں کرنی تو، باقی ایٹ دی اینڈ آپ لوگ اسٹارٹ سے وہ بالکل سیشنز دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ ایزیلی کوپ اپ کر دیجیے گا. مے بی 1 آور کا سیشن ہے تو آپ ڈیلی ایک ایک بھی اسٹارٹ کریں گے تو مے بی ایک کمپلیٹ ہو جائے گا. مے بی ہماری 6-7 کلاسز اور ہوں گی تو سیرہ ہماری پھر کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ سب ضرور کوپ اپ کیجیے گا. جی تو پھر ہم سیشن فنش کرتے ہیں. تو سی یو نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ کلاس 13 کے ساتھ. تو ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.